मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दे तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम अली असगर। अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे तीनों मैदान करबला में है, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पर फिर गिर जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने लाडले को सीने से लगाया। आज दुनिया का एक इंसान ये कहता है जालिम, कहता है हुसैन मैदान करबला में मुख्तार नहीं थे बल्कि मजबूर थे। अरे मेरा आका हुसैन मुख्तार था। आप उस जालिम ने ये कहा था कि हुसैन अगर मुख्तार होते तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। हुसैन के बच्चे यके बाद दीगरे मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर हुसैन मुख्तार होते तो हुसैन अपने बच्चों को बचा लेते। अरे मैं कहूंगा जालिम सुन ले, मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा। उसको मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मेरे गाजी क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है, क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है। तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख करके सोऊंगी। मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी। मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन
کر کے جا رہے ہو؟ اے میرے بھائی بہن کو اجازت دے دو، تیری بہن باہر نکل کر کے تجھے تیری سواری کی لگام کو پکڑ کر کے رخصت کر سکے۔ میرے آقا حسین فرماتے نہیں بہن زینب نہیں، بلکہ تو صابروں کی بیٹی ہے، صابروں کی بہن ہے، صابروں کی ماں ہے میری بہن، صبر سے کام لینا، تو باہر مت نکلنا۔ تجھے ماں فاطمہ کی وہ بات یاد نہیں ہے جب ماں فاطمہ نے اپنے شوہر علی سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو کہا کہ جس فاطمہ کو دن کے اجالے میں کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس فاطمہ کو رات کے اندھیرے میں بھی کوئی نہ دیکھے۔ وہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم حضرت فاطمہ کی محبت کا دم بھرتی ہو، تم حضرت زینب کی محبت کا دم بھرتی ہو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ میلوں میں جا کر کے گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے بازاروں میں گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے مارکیٹ میں گھومو۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں سے کہو۔ حضرات گرامی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے پردے کا۔ حضرت زینب نے کہا اجازت دے دو بھائی، آپ کی بہن باہر نکل کر کے آپ کو رخصت کر سکے۔ تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں نہیں میری بہن زینب، پردے میں رہنا، پردے میں باہر مت نکلنا۔ میری پیاری بہن زینب، ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام روئے زمین کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے پردے میں رہنا۔ میرا آقا حسین پردے کی تلقین فرما کر کے اب میدان کربلا میں آتا ہے۔ یزیدیوں کو میرے آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا لاڈلا ہوں، میں نبی کا نور نظر ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت دھو۔ تب یزیدیوں نے کہا تھا حسین دو باتوں میں فیصلہ، یا تو جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں مجھے اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں آتا، یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر کے نہیں آتا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں آ جاؤ میرے مقابلے کے لیے، جو سب سے بڑا تمہارا بہادر ہو، جو سب سے بڑا تمہارا طاقتور سورما ہو، بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ لیکن کون آئے؟ جب شیر جنگل کا اگر کہیں بستی میں پہنچ جاتا ہے تو پوری پوری بستیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ آج تو علی کا شیر میدان کربلا میں آیا ہے، 22,000 بکریوں کے سامنے علی کا شیر کھڑا ہوا ہے، ایک ادھر ادھر بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین سے مقابلہ کر سکے؟ جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، جس کے باپ نے ملہب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، جن کی بہادری کا چرچا دنیا میں تھا، جن کی شجاعت کا چرچا دنیا میں تھا، جن کی طاقت کا چرچا ملک شام اور ملک روم میں تھا، جن کی طاقت کا ڈنکا ملک شام ملک روم میں بجتا تھا۔ ایک تلوار میں دو ٹکڑے کر دیے مولا علی شیر خدا نے۔ اسی کا آج لاڈلا میدان کربلا میں کھڑا ہے، اسی کا شہزادہ میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ یزیدی تو سمجھ رہے تھے اب حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تھک گئے ہیں، حسین میں اتنی سکت نہیں ہے، حسین میں اتنی قوت نہیں ہے، حسین میں اتنا پاور نہیں ہے، حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 22,000 یزیدیوں سے مقابلہ کر سکیں۔ انہیں کیا پتا شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے لاڈلے نے اپنی تلوار میدان کربلا میں گھمائی۔ روایتوں میں آتا ہے 1950 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا میرے آقا حسین نے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن آخر میں وہ وقت آتا ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میدان کربلا میں چلتے چلتے رک جاتی ہے، لیکن پانی کی وجہ سے نہیں رکی تھی، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی تھی، زینب کے آنسو دیکھ کے نہیں رکی تھی، حسین کی تلوار اگر رکی تھی تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی تھی۔ حسین کا آخری پیغام سنتے جاؤ مسلمانوں، میرا آقا حسین میدان کربلا سے اپنے نانا کی گناہگار امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اے سی میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایئر کنڈیشن روم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم اچھے خاصے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، تم صحت مند ہو کے نماز
نماز نہیں پڑھتے، تم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھتے، تم پانی پی کے نماز نہیں پڑھتے، تم صحیح و سالم ہو کے نماز نہیں پڑھتے، ارے تیرا حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا نماز کو نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں میرے آقا حسین، سواری سے نیچے تشریف لانے والے تھے۔ اتنا ہماری زندگیاں امام حسین کی اس سواری پہ قربان ہو جائیں، فوراً اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے کہ میرا آقا حسین زمین پہ تشریف لانے والا ہے، میرے آقا حسین زمین پہ تشریف لائے۔ میرے آقا حسین نے اپنے سر مبارک کو میدان کربلا کی زمین پہ رکھنے والے تھے کہ شمر مردود آ گیا، حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے آقا حسین فرماتے تو کون ہے؟ اس ظالم نے کہا میں شمر ہوں، شمر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا سر قلم کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں تو میرے سینے سے اتر جا ظالم، مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے اپنے رب کے لیے سجدہ کر لینے دے۔ میرے آقا حسین نے اپنی طاقت سے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ اب بتاؤ میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین نے خود جام شہادت نوش کیا ہے، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ وہ حسین کے سر کو کوئی بھی تلوار حسین کے سر کو کاٹ دیتی، کسی میں ایسی طاقت نہیں تھی جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جن کے حلق پہ چھری رکھی جائے تو وہ چھری کند ہو جاتی ہے، حلق کو نہیں کاٹ پاتی ہے۔ آج اس نبی کا نواسہ میدان کربلا میں ہے، اس نبی کا شہزادہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا سردار ہے، جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، وہ نبی کا نواسہ چاہتا تو کسی میں ہمت نہیں جو تلوار لے کے آگے بڑھ جاتا، وہ شہزادہ چاہتا کسی میں ہمت نہیں جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا، لیکن خود میرے آقا حسین نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں آقا حسین نے اپنے سر کو کیوں کٹوایا؟ کھڑے ہوتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، بیٹھتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، لیکن سجدے کی حالت میں جا کے کیوں جام شہادت نوش کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب اس کا میں دے رہا ہوں۔ سجدے کی حالت میں اس لیے جام شہادت نوش کیا میرے آقا حسین نے کہ اللہ پاک کو پوری نماز میں اپنے بندے کا جو رکن پسند ہے وہ سجدے کی حالت پسند ہے۔ اللہ سجدے کی حالت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت کیوں پسند ہے اللہ پاک کو؟ قیام بھی تو نماز ہے، رکوع بھی تو نماز ہے، قاعدہ اولا بھی تو نماز ہے، قاعدہ اخیرہ بھی تو نماز ہے، لیکن سجدہ ہی اللہ کو کیوں پسند ہے؟ تو سجدہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ غور کرے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے یہ سر اس کا میم بن جاتا ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے بن جاتے ہیں، یہ کمر اس کی میم بن جاتی ہے، اور یہ دونوں پیر سمٹ کر کے دال بن جاتے ہیں، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سجدے میں اپنے نانا کی تصویر بن جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں میرے آقا حسین کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا تھا، آسمان کے سورج نے منہ چھپا لیا، چاند نے اپنا منہ چھپا لیا، ستاروں نے چمکنا بند کر دیا، اندھیری چھا گئی میدان کربلا میں۔ اب کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں ایک دوسرے کو دیکھے؟ حضرات اندھیری چھا جاتی ہے میدان کربلا میں۔ ہم آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ہر پتھر سے امام حسین کی شہادت پہ خون کا فوارہ جاری ہوا تھا، بیت المقدس کی ہر اینٹ سے امام حسین کی شہادت پہ خون جاری ہوا تھا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ افق شفق جو تم دیکھ رہے ہو، آسمان کے کنارے جو دیکھ رہے ہو، امام حسین کی شہادت پہ سرخ پڑ گئے تھے۔ میرا آقا حسین شہید ہوتا ہے، میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی، تمام خیموں میں جب آگ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے، مستورات خیموں کے اندر تھیں، عورتیں خیموں کے اندر تھیں، ازواج مطہرات خیموں کے اندر تھیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی شہربانو خیمے کے اندر، بہن زینب کو اللہ رب العزت نے
ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلا میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, پورا اسلام حضرت زینب بچا کر کے مدینے لے کر کے آئی ہے. پورا اسلام حضرت زینب مدینے بچا کر کے لائی ہے. امام حسین کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا وہ وہی میدان کربلا تک رک گیا, لیکن اس مشن کو آگے بڑھانے والی حضرت زینب ہیں, حضرت امام زین العابدین ہیں. امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے اور ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے باہر بٹھاتی ہیں. اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے خیمے کے اندر سے باہر لا کر کے رکھتی ہیں. اتنا بڑا کردار حضرت زینب کا. حضرت زینب نے امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا ہے. کسی شاعر نے کہا